अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम और शाद व आबाद रखे। अज़ीज़ तुलबा, हम अपने पिछले लेक्चर में आपकी शामिल नसाब इस्सा नज़्म से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म जवाब शिकवा पढ़ रहे हैं। जवाब शिकवा के हमने पिछले लेक्चर में 4 बंद कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 5वें बंद से आगाज़ करेंगे। आई आवाज़ गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्क के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नाहराए मुस्ताना तेरा, किस कदर शौक ज़बां है दिल दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को क्या उसने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। इसमें मुश्किल अल्फाज गम अंगेज़ का मतलब होता है दुख भरा, अश्के बेताब बेचैन आंसू जो बेचैनी से निकलते हैं। आसमां गिर हुआ आसमान पर छा गया। मुस्ताना का मतलब होता है पुरजोश फरियाद, उसने अदा अच्छे तरीके से जो अदा खूबसूरत अदा। हम सुखन बाहम बातचीत करने वाले हम सुखन। इस शेर का इस बंद का मफ़हूम ये सुनकर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि तुम्हारी फरियाद बहुत ही दर्दनाक है और पूरे आसमान पर इसके बारे में अब बात हो रही है। अगरचे तेरा दिल शौक है, लेकिन तूने अपना शिकवा एक अच्छे अंदाज में पेश किया है और तूने इसके ज़रिए खुदा को बंदों से हम कलाम कर दिया है। पिछले बंद में हमने जो पढ़ा था, जिसमें फ़रिश्ते इस फरियाद को सुनकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और अहले ज़मीन पर बसने वालों के लिए उनका ये गुमान होता है कि क्या वो इस कदर गुस्ताख और बेअदब है कि अल्लाह के अज़ूर इस तरह की फ़रियाद कर रहा है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया और इस बंद में ये कहते हैं इकबाल कि जब मैंने बारगाहे खुदावंदी में उम्मत मुसलमा की बदहाली का शिकवा किया तो बारगाहे खुदावंदी से एक आवाज़ आई कि तेरा शिकवा उम्मत मुसलमा की गमखारी की अक्कासी करता है और तूने अश्क बहाते हुए मेरी बारगाह में अपनी कौम की बदहाली का जो ज़िक्र किया है, इससे तेरे दर्द का पता चलता है कि तू कितना अपनी कौम के लिए फ़िक्र अंगेज़ है। तेरी इस पुकार को मैंने अर्श पर जब सुना और तेरी बेबाकी जो मुझे दिखाई दी, तेरी इस पुकार के अंदर मुझे एक बेबाकी दिखाई दी और तेरी इस मसलसल आहोज़ारी ने मेरे रहमो करम की आखिरी अदूद को भी छू लिया है और तेरी इस दर्द भरी फरियाद ने आसमानों को अपनी लपेट में ले लिया। हम दाद देते हैं कि तूने अपनी शिकायत को एक नहायती एहसन अंदाज से पेश किया है। तेरा एहसन अंदाज शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा लगता है, यानी ये शिकवा शुक्र में बदल गया। आज तक किसी आम बशर को ये रुतबा नसीब नहीं हुआ जो खुदा से हम कलाम हुआ हो। तूने अपनी इन अदाओं से इंसान को अल्लाह से जोड़ दिया है, इंसान का नाता अल्लाह से जोड़ दिया है और तूने अपने इस शिकवे के ज़रिए उम्मत मुसलमा को का रुतबा एक मर्तबा फिर से अल्लाह के साथ जोड़ दिया। और इस बंद में शायर अपने दर्दनाक अंदाज से शिकवे के जवाब में अल्लाह की तरफ से जवाब देना शुरू करते हैं। जिस तरह फ़रिश्तों को हैरत होती है, उसका जवाब देते हुए शुरू करते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये बंदों से एक ख़िताब शुरू हो जाता है यहाँ से कि ये एक उनका शायराना अंदाज़ है।
جس میں شاعر فرضی طور پر کسی طرح کسی کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے شاعر کا جب شکوہ اور فریاد سنی تو اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ شاعر کی فریاد تو بہت ہی غم انگیز ہے، غم سے لبریز ہے۔ اس کی تاثیر یہ بتاتی ہے کہ یہ صدا دل سے نکلی ہوئی ہے، اور وہ بے باکی ہے، بے تابی ہے جو شاعر اپنے دل میں امت مرحوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ کرب ہے جو شاعر اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے، اور شاعر امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ احساس، اور یہ وہ دعا ہے جو دل سے نکلی ہے۔ اس بند میں اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس نظم کے آخر تک چلتا ہے، اور اس خطاب میں شاعر نے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے اب زوال کے اسباب گنوائے ہیں، یہاں سے آگے، اس بند سے آگے۔ اگلا بند دیکھیے، ہم تو ماہل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ورڈز کی میننگ، ماہل بے کرم، مہربانی کے لیے تیار ہونا، ساحل سوال کرنے والا، راہ منزل، منزل کی طرف جانے والا مسافر، جوہر قابل کا مطلب ہوتا ہے اہلیت رکھنے والا، گل مٹی، شان کئی جو ہے یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے، ایران کے مشہور بادشاہوں جیسی عظمت، شان کئی سے مراد، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پہ ڈھونڈنا جو ہے ایک تلمیح ہے، کولمبس کی طرف اشارہ ہے جس نے امریکہ کو ایجاد کیا تھا۔ اس بند میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تو مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سوال کرنے والا اور اس راستے پر چلنے والا ہی نہیں، کوئی اس اہلیت اور صلاحیت کا آدمی ہی نہیں جو آدم کا امتیاز ہے، اگر کوئی ہو تو ہم اسے عظمت بھی عطا کرتے ہیں اور نئی دنیاؤں سے بھی متعارف کرواتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی کم ہمتی کو موضوع بنایا ہے، اور وہ شاعر کے شکوے کے جواب میں ان کے زوال کی اصل وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ شاعر نظم شکوہ میں جو مسلمانوں کی طرف سے دی جانے والی قربانیاں تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور اس کے بعد یہ شکوہ کیا تھا کہ ہم اس کی کرم نوازیاں صرف اب جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اب وہ امت مسلمہ کی بجائے غیروں کے لیے ہیں۔ گویا اب یہ کیا ہے کہ مومن کا یہ اس مرض کا بیان تھا کہ مسلمان وہ قوم ہیں جو 1300 سال تک توحید کا پرچم دنیا پر لہراتے رہے، دنیا پر لہرانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ کوئی حال نہیں۔ اس کے جواب میں شاعر اللہ کی طرف سے اصل اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے جن کی بنا پر آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی، کہتے ہیں کہ اول تو یہ شکوہ ہی بے جا ہے کہ وہ ماہل بے کرم نہیں رہا،
ایسا کچھ نہیں، بلکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں آج بھی ویسی ہی ہیں۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا اور کرم نوازیوں کا دریا آج بھی ویسے ہی بہہ رہا ہے، جوش مار رہا ہے۔ ہم تو راستہ دکھانے کے لیے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ہم اس کو سیدھا راستہ دکھائیں، اسے صراط مستقیم پر مضبوطی سے جما دیں۔ لیکن مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ کوئی سیدھا راستہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں، یا اس کا کوئی طالب ہی نہیں، اس کا طلبگار ہی نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ سیدھے راستے پر چلے، کوئی منزل پر پہنچنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں۔ ہر کوئی دنیا کی محبت میں غرق ہے، ہر کوئی راہ حق پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو پھر میں کسے راہ حق دکھاؤں؟ میں کیسے صراط مستقیم دکھاؤں کہ ہے انسان، میں تیری ہدایت و رہنمائی کیسے کروں؟ تو اپنی منزل کے لیے سیدھا راستہ تلاش ہی نہیں کیا تم نے۔ ہم نے کبھی نیکی کے راستے تو بند نہیں کیے، جب بھی کسی نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے راہ مستقیم دکھائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کوئی مسلمان نظر نہیں آتا جو ہمارا طلبگار ہو۔ افسوس ہے کہ ان مسلمانوں میں وہ خوبی نہیں نظر آتی جس سے انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے آدم کو بنایا گیا تھا، وہ مٹی اب ختم ہو چکی ہے جس سے آدم کو تخلیق کیا تھا، اب وہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ ہے شکوہ کرنے والے انسان، اگر کوئی ہمارے انعام کے لائق ہو تو ہم 4 قدم آگے بڑھ کر اس کو وہ انعام اور اس کو وہ عزت و جاہ و جلال کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ کسی میں قابلیت ہو تو ہم اسے شہنشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کر دیتے ہیں، کسی میں قابلیت ہو تو ہم اس کو سلطنت اور حکمرانی عطا کرتے ہیں، جس کے اندر جستجو کی تڑپ ہو تو ہم اسے نئی راہیں دکھا دیتے ہیں، نئی منزلیں عطا کر دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتے ہیں۔ شاعر نے آخری شعر میں اس بند کے کولمبس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ امریکہ کو نئی دنیا اس لیے کہا کہ یہ اوصاف ان میں موجود ہوں، ان مسلمانوں میں، تو ہم انہیں نئی دنیاؤں کا پتہ بھی بتا دیتے ہیں اور انہیں نئی دنیا تخلیق کرنے تعمیر کرنے کے لیے راستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کو بند یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے اگلے بند پہ آئیے۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ کے باقی جو رہے بت گر ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نے بادہ نیا خم بھی نے حرم کعبہ نیا بت بھی نے تم بھی نے۔ اس میں میننگ دیکھیے جو مشکل الفاظ ہیں۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا انکار کرنا، نافرمانی، لادینیت، کفر و الحاد جو کہتے ہیں۔ خوگر کا مطلب ہوتا ہے عادی، خوگر عادی۔ اور اس کے بعد امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بت شکن بتوں کو توڑنے والے۔ بت گر کا مطلب ہے بتوں کو بنانے والے۔ پیدر کہتے ہیں باپ کو، پسر بیٹے کو، آزر حضرت ابراہیم کے باپ جو بت بنانے والے تھے، بادہ اشام شراب پینے والے، بادہ نیا نئی شراب، خم شراب رکھنے کا برتن،
حرم کعبہ مسلمانوں کی عبادت کا، بیت اللہ اللہ کا گھر، بت بھی نے اس سے مراد دنیا کی محبت ہے۔ اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان کم ہمت اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ پہلے مسلمان بت توڑنے والے تھے، لیکن آج بت بنانے والے ہیں۔ گویا ان کے آباء و اجداد ابراہیم کی سنت پر چلنے والے اور یہ آزر کی اولاد بن گئے ہیں، یعنی آج کے مسلمان آزر کی اولاد ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے لیے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ اس بند میں شاعر نے مسلمانوں کا دین سے دور ہونا اور نئے دین کی پیروی کی طرف اشارہ کیا ہے، جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی دین کی تکمیل کر دی تھی اور اسی دین کی پیروی لازمی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو کوئی اس سے منہ پھیرے گا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی زبانی شکوے کا جواب خود دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے مسلمان نہ صرف کم ہمت ہیں بلکہ دین سے دور ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال دیکھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور تمہاری یہی لادینیت، کفر و الحاد اپنے پیارے نبی کے لیے کچھ عزت کا باعث نہیں ہے۔ محمود غزنوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے بت شکن اب ختم ہو گئے ہیں۔ بتوں کو توڑنے والے اب بت فروش اور بت پرست ہو گئے ہیں، یعنی ان جیسے اب دنیا میں نہیں رہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم کیا تھا؟ بت شکن تھا، اور اب یہ حال ہے کہ ابراہیم کی اولاد آزر سے کہیں زیادہ بت پرست ہو گئی ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمیع استعمال ہوئی ہے اور اس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ ہے انسان، ہے مسلمان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا پیروکار تھا، مگر اب تو ان کے باپ آزر کے راستے پر چل رہا ہے، جو سب سے بڑا بت پرست تھا۔ اور بند کے آخر میں شاعر نے استعارات اور کنایوں کا استعمال کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہے مسلمانوں، تم نے اپنا میکدہ نیا بنا لیا ہے، وہاں نئی شراب رکھ لی ہے، جام و مینا نئے تراش لیے ہیں، یعنی تم تو بالکل بدل گئے ہو، تم نے اپنا ایک نیا دین تشکیل دے دیا ہے، اور تم نے اپنا کعبہ بھی اپنے خیال کے مطابق بنا لیا ہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق تم نے بت نئے سجا لیے ہیں، تم نے اپنی زندگی کے انداز کو بدل دیا ہے، اور شراب پینے والے بھی نئے، شراب بھی نئی ہے، یعنی اس سے مراد تم نے اپنا ایک نیا دین تخلیق کر لیا ہے، کعبہ کا حرم بھی نیا، بت بھی نئے، اور تم بھی نئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب تم میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کردار کی کوئی چیز باقی نظر نہیں آتی، سب کچھ بدل دیا ہے تم نے، اور پورا نظام ہی بدل دیا۔ تمہاری عادات، تمہارے طور طریقے، تمہارا نسب العین، ان میں سے کوئی بھی چیز اسلام کے مطابق نہیں رہی، تم اللہ کے احکامات سے پھر گئے ہو، تم تو فرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے ہو، اور یہی زوال کی اصل وجہ ہے، کیونکہ اسلام ہی انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے گیا تھا اور عظمت عطا کرنے والا تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ کے زوال کی یہی وجہ ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے دور ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ وہ زوال کا شکار ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بند بھی آپ کو یقیناً اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس سے اگلے بند کی طرف دیکھتے ہیں۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اس میں صفحۂ دہر سے مراد دنیا سے، اس سے مراد دنیا سے تعلق رکھنا۔ باطل کا مطلب حق کا الٹ ہے، جھوٹ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، مراد جھوٹا۔ منتظر فردہ کا مطلب کل کا انتظار کرنا، آنے والے کل کا انتظار۔ ابا سے مراد آبا و اجداد، جبینوں سے بسایا پیشانیوں پر سجایا، اور منتظر کا مطلب انتظار ہے۔ اس کے بعد اس بند کا مفہوم۔ اس بند میں اقبال اللہ تعالی کی طرف سے فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں نے اس دنیا میں باطل کو مٹا دیا اور انسانوں کو ان کی غلامی سے آزاد کروایا، پھر میرے کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کیا، میرے قرآن کو سینے سے لگایا۔ لیکن یہ سب کچھ تو تمہارے آباء و اجداد نے کیا، جبکہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے دوسروں کا انتظار کر رہے ہو۔ اس بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ اقبال نے انہی الفاظ سے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ ہے اللہ تعالیٰ، اپنی نظم شکوہ کے اشعار میں جس انداز سے اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، ان اشعار کے شکوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے۔ اور اقبال کا جو شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں باطل کو مٹانے والے اور حق کا پرچم بلند کرنے والے ہم ہی تھے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انسانوں کو شرک اور جہالت کی غلامی سے نکال کر توحید کی روشن راہیں دکھائی، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، اور کعبہ جو بتوں کا گھر بن چکا تھا اس کو پاک صاف کیا، اسے توحیدی سجدوں سے آباد کیا، اور قرآن کو یاد کر کے اسے اپنے سینوں سے ہی صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ اس بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ ذرا سوچو، تو یہ تمام کام تم نے کیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے کیے تھے؟ یہ سب کارنامے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ تو تمہارے آباء و اجداد نے کیے ہیں، انہوں نے ہی اس دنیا کو توحید کے نور سے منور کیا تھا۔ لیکن سوال تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تم محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہیں میری رحمت سے محرومی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم بالکل بیکار ہو گئے ہو، تم آنے والے وقت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو وہی ملے گا جس کے لیے تم کوشش کرو گے۔ جس کام کے لیے تم کوشش اور جستجو ہی نہیں کرو گے، جس کے لیے تم جستجو ہی نہیں رکھو گے، اس کا انعام تو تمہیں ویسا ہی ملے گا جتنا تم کوشش کرو گے۔ تم تو اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ چیز کی ابتدا تو کسی بھی چیز کی اس کی سوچ اور فکر سے ہوتی ہے، اور تمہارے اندر یہ سوچ ہی نہیں، یہ فکر ہی نہیں کہ تم نے اپنی حالت بدلنی ہے۔ تم تو انتظار کر رہے ہو کہ کوئی اور آئے گا اور تمہاری حالت کو بدل دے گا۔ گویا یہ تو خود سے زیادہ تم دوسروں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو۔
دوسروں پہ انحصار کر رہے ہو کہ تمہاری حالت وہ آ کر بدلیں گے، اور تو پھر تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس اس چیز کے لیے اس چیز کو نہ بدلیں جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ اور اسی طرح ایک مولانا ظفر علی خان کا مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیز طلباء، آج کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور اسی نظم کا باقی حصہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک